अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार मोहब्बत और इश्क। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नाज़रीन, शादीशुदा ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं और उसमें जो मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि शादी होती तो बहुत प्यार से है और होती भी आगे ज़िंदगी में प्यार की चाशनी रखने की है, लेकिन फिर ये मसाइल जब आना शुरू होते हैं उनकी क्या वजूहात हैं। आज के दौर में एक्सपर्ट्स शादीशुदा ज़िंदगी को 3-4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि जितना आप अपने आप को इन स्टेजेस के बारे में एजुकेट करते जाएंगे, आपके मसले मसाइल कम होंगे। मसलन पहला फ़ेज़ जो आता है उसको हनीमून फ़ेज़ कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने तक होता है। जब शादी नई नई होती है तो लोगों को आपस में बहुत प्यार मोहब्बत महसूस होती है। सिर्फ ये लड़का लड़की में नहीं होती, बल्कि दोनों ख़ानदान भी समझते हैं कि माशाल्लाह हमने कितना अच्छा मैच ढूंढा है। एक दूसरे की अच्छाइयों पे नज़र रखते हैं और खुशियाँ बांट रहे होते हैं। और आजकल हम दौर में देखते हैं कि जब मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं तो कभी कभी ये हनीमून फ़ेज़ जो है बहुत जल्दी भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक अगला फ़ेज़ आ जाता है जो कि 6 महीने के बाद शुरू होता है और यूजुअली 2 साल तक रहता है। इसको हम कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट स्टेज। ये वो स्टेज होते हैं कि वही चीज़ें जिसमें हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, वहाँ परेशानियाँ और घबराहट शुरू हो जाती है। यानी बीवी कहती है ये कपड़े जब मैं शुरू में पहनती थी तो शौहर को बहुत पसंद आते थे, लेकिन अब वो देख कर ही नफ़रत से मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं। और कभी कभी शौहर कहता है कि बीवी को जो मैंने काम कहा था या मैं बीवी के लिए जो चीज़ें कर रहा था, पहले वो बहुत मुस्कुराती थी, अब उसका मूड ही ख़राब हो जाता है बात पे, और यूं वो एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहना शुरू हो जाते हैं। बाकी ख़ानदान वालों को भी लगता है कहीं कहीं हम पे धोखा हो गया है। हालांकि धोखा हुआ नहीं होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक मास्किंग के तरीके से सब चीज़ों को देखा होता है तो असल हकीकत तक वो पहुँच नहीं पाते। इससे एक अगली स्टेज आ जाती है और उसको कहा जाता है मिज़री की स्टेज। और ये स्टेज कई दफ़ा कुछ लोगों के साथ सारी ज़िंदगी रहती है। कहा जाता है कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है आपस में वो होती है यू, यानी तुम गलत काम कर रही हो। शौहर बीवी की तरफ उंगली उठाता है और बीवी जो है वो शौहर को ये कहती नज़र आती है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से इस स्टेज से गुज़रते हुए लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी सही नहीं बना पाते। दो ख़ानदान जो हैं वो साथ हों भी तो वो इकट्ठे नज़र नहीं आते। एक और इससे अगली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं कि ये एनलाइटनमेंट की स्टेज है। ये कौन सी स्टेज होती है? ये वो स्टेज होती है जिसमें शौहर बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत और ठहराव आना शुरू हो जाता है, एक दूसरे की इज्जत करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को वैल्यू करना शुरू होते हैं। लेकिन याद रखिएगा नाजरीन, ये स्टेज सिर्फ उस वक्त आती है अगर इससे पहले एक आप चीज़ का इजाफा कर लें, और वो होता है अपने आप को एजुकेट करना। जी, एजुकेट कैसे कर सकते हैं? आप अपने बुज़ुर्गों से भी सीख सकते हैं कि हम अपने अंदर टॉलरेंस कैसे लेकर आएँ, हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करें, हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार के मामलात कैसे करें, हम बच्चों को कैसे पालें, हम मैके और ससुराल उनके दरमियान में एक कॉपरेशन कैसे रखें। यानी वो जो फ़िज़ा कायम करने की आप कोशिश करते हैं जो कि दो ख़ानदानों को जोड़ती है, तो फिर क्या होता है, ये सारी स्टेजेस जो ख़राब हैं वो कम से कम हो जाती हैं, जो बेहतरीन हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। आज के दौर में जहां हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हमें इन सब स्टेजेस की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम देखते हैं कि हमारा जो दिल है ना, ये एक अपने महबूब के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखने के लिए हर वक्त हमें खींचता है। और जब किसी इंसान का किसी से प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है तो झुकाव उसकी तरफ होना बड़ा फितरी सा अमल होता है। और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बार बार कुरान पाक में और अहादीस के ज़रिए बताया कि हम अपने इस ताल्लुक़ को कैसे रखें, एक बैलेंस में रखें। कि बैलेंस में आएगा कैसे? यहाँ पर मेरे सामने एक हदीस है और मैं चाहूँगी कि वो मैं आपको सुनाऊँ। हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरा बंदा मुझसे तकर्रुब हासिल करता है और उसके पास वो होता है जो इस पर मैंने फ़र्ज़ किया है, और ये मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मुझसे तकर्रुब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ तो मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। बस वो मेरी ही मदद से सुनता है, मेरी ही मदद से देखता है, और बस वो मेरी ही मदद से पकड़ता है और मेरी ही मदद से चलता है। और अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ।
کس قدر خوبصورت بات کہی گئی ہے. یعنی شادی شدہ زندگی میں جو مختلف ہمارے مراحل آتے ہیں اس کے اوپر ہم کیا کریں, اپنے رب سے اپنے تعلقات کو مینٹین کریں, برقرار کریں, اس کے لیے کوشش کریں, فرائض پہ توجہ دیں, نوافل کا اہتمام کریں. اور اس سے کیا ہوگا, ایک محبت ہمیں دوسری محبت کی طرف لے جائے گی. اور یاد رکھیے گا یہ تمام محبتیں جائز محبتیں ہوں گی, ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہیں کریں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر و بھلائی لائیں گی. اس وقت ہمارے ساتھ آڈیو بیپر پر موجود ہیں عائشہ عامر, جو کہ کراچی میں ہوتی ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, اور خاص طور پہ یوتھ کے ساتھ ان کی خاص انٹریکشن ہے قرآن اور حدیث پڑھانے کے سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو وہ محبت ہے, اور ہم محبت کی بات جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے دل بنایا اور محبت کے جذبات ہمارے اندر رکھے, لیکن ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو کہ انسان کو شہوت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے, اور عشق اور انفیچویشن اور یہ دنیا آخرت دونوں کا خسارہ جو ہے اس کو لے کر آتی ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کمنٹ کریں گی؟ آج یوتھ سوال کرتے ہیں کہ جب دل، جذبات، ایموشنز، لیول آف ڈفرینٹ محبہ اللہ نے بنائے ہیں تو ہم اس کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ خود قرآن میں اللہ نے مومنین کی صفت بتائی ہے کہ وہ اس طرح دعا کرتے ہیں جو سورہ آل عمران میں آتی ہے کہ اللہ آپ نے کوئی بھی چیز یوز لیس نہیں بنائی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایبسلیوٹلی بالکل یہی حقیقت ہے کہ اللہ کی کوئی بھی تخلیق بے معنی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دل دیا اور جذبات دیے اور محبت کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے. لیکن اگر میں آپ کے سامنے ایک عربی کا فریز رکھوں تو شاید یہ آپ کو اس پورے سوال کی ایکسپلینیشن دے سکے. عربی میں کہتے ہیں علامت الحبی, محبت کی علامت, محبت کا سائن یہ ہے اتباع اللہ و حبیبہ, کہ اللہ اور اللہ کے حبیب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. محبت کس سے کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے, یہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھائیں گے. اور اگر آپ کو اور مجھے یہ سمجھ آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہمیں اسلام کا کور میسج سمجھ آئے گا کہ دل میں ٹاپ محبت الہ یعنی اللہ کی ہونی چاہیے. باقی محبتیں اس کے حساب سے خود بخود اپنی جگہ پر فٹ آ جاتی ہیں. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ محبت کے اظہار کو کسی نے منع نہیں کیا, بٹ یور ایکسپریشن ول بی ان پرفیکٹ آرڈر اینڈ ان دا پرفیکٹ ڈائریکشن, جب آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گی. لوگوں نے جب الہ کے مقام پر ان دا کور آف دیئر ہارٹس اللہ کو نہیں رکھا تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو مخلوق کے لیے, کریشن کے لیے, کسی دوسرے انسان کے لیے ڈسٹروائے کر دیا, چاہے وہ لیلا مجنوں ہو, شیریں فرہاد ہو, رومیو جولیٹ ہو. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. اللہ نے یقیناً ورلڈلی لو بنایا ہے اور اللہ نے انسانوں کو انسانوں سے محبت کرنا سکھائی ہے. انسان پہلے اللہ سے محبت کرے اور پھر انسانوں سے ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ اس محبت کا اظہار کرے. اللہ نے کب منع کیا اس چیز سے؟ اللہ نے تو خود انسان کو جو ریلیجن دیا, دس ریلیجن از اباؤٹ لو, لیکن ہم اللہ کی نافرمانی میں اس محبت کے اظہار کا رخ نہیں کر سکتے. آپ کو محبت کے اظہار کا رخ صحیح کرنا ہے تو اللہ کو الہ کے مقام پر بٹھائیے. سب سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت ہو, اور اصول مجھے یاد ہو جو حدیث سے آتا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تب ہم محبت بھی کریں گے, جذبات کا اظہار بھی کریں گے, لیکن سب کام ہم اتباع اللہ میں, اللہ کی اتباع میں, اور اتباع حبیب ہی, اس کے حبیب کی اتباع میں کریں گے.
ہماری آج کی نوجوان نسل یہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے دل بنایا، محبت اللہ نے رکھی، تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گانے، فلمیں، لو سٹوریز، لٹریچر، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے جذبات کو بہت زیادہ ابھارتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے تو عزیز مصر کی بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام کو دعوت دیتی ہے، لیکن وہ بہت خوبصورتی سے اسٹرگل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں نکالنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا انالیسز ہے؟ آج کے دور میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنا کہ پھر زندگی میں اپوزٹ جینڈر کی طرف سے کتنے ہی انویٹیشنز کیوں نہ ملیں، زنا کرنے کے راستے کتنے ہی آسان کیوں نہ ہو جائیں، ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کتنی ہی ماحول اور سرکمسٹانسز کی وجہ سے بڑھ ہی کیوں نہ جائیں، انسان صرف اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اس طرح کے تمام ٹرائلز سے بچاتا ہے۔ بالکل جیسے یوسف علیہ السلام اس کی کلاسیکل اگزامپل ہیں۔ ایک خوبصورت، اٹریکٹیو، پاور اور سٹیٹس رکھنے والی عورت نے ان کو انوائٹ کیا، اور قرآن کے الفاظ امیزنگ ہیں، اس لیے کہ یہی تو مسلمان ہے جو ٹیمپٹیشن آنے پر بھی اپنے آپ کو روک لے۔ قرآن میں الفاظ آتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا، یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی خواہش کی۔ آخر یوسف علیہ السلام بھی تو مرد تھے نا، وہ بھی بڑھتے، لیکن ان کو اللہ کا خوف تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے قید خانہ منظور ہے اس ٹیمپٹیشن میں ٹریپ ہونے کی بجائے۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا آپ کی پوری زندگی کا جو ایسے موقع پر آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھے گا آن یور ایمان۔ یہ کوئی اسی وقت آپ کے اوپر آنے والی وحی نہیں ہوگی کہ آپ پوری زندگی ٹیمپٹیشنز میں انوالو رہیں، آپ پوری زندگی توحید پر قائم رہنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر جب ایسا سینیریو آئے تو آپ ایک دم سے اپنے آپ کو ولی اللہ کنسیڈر کرنے لگ جائیں۔ نو، اٹ ول ناٹ ہیپن۔ اٹس اے ہول لائف اسٹائل جس میں آپ اللہ کو پریفرنس دیں گی، دل کے سینٹرل کور میں الہ کی جگہ پر اللہ کو رکھیں گی، آپ کے محبت کے تمام اظہار جو انسانوں کے ساتھ ہوں گے وہ ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ ہوں گے، اور جب آپ کی زندگی میں کچھ اس طرح کے انویٹیشنز اپوزٹ جینڈر کی طرف سے آئیں گے یا آپ کو شیطان وسوسہ ڈال کر ٹیمپٹیشن دلائے گا، یو ول بی ایبل ٹو ہولڈ یور سیلف بیک اونلی ود دا پاور آف یور ایمان، ود دا توفیق آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور جب آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کی شخصیت میں ایک ایمان کا روب پیدا ضرور کرتے ہیں، اور وہ ایمان کا روب آپ کو شیطان نما انسانوں سے موسٹ آف دا ٹائم اللہ کی رحمت سے بچا لیتا ہے۔ عائشہ، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے دین میں جیسے بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے نہ ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا موقع ہوتا ہے جیسے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں، عزیز مصر کی بیوی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور کبھی کبھی انسان ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے، آپ کالج یونیورسٹی میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، جاب ہے، یا کہیں پروفیشنلی آپ آفس میں ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ آپ کسی مرد کے ساتھ اکیلے ہیں اور اگر کوئی ایسی ایڈوانسز بھی کر رہا ہے آپ کی طرف، تو ایسی سچویشن میں ایک لڑکی کو کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی ہے؟ زندگی کے بہت سے فیصلے کیسے کیے جائیں گے اور زندگی کے بہت سے واقعات کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، اس کی بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہمارے اوور آل کریکٹر اور اوور آل ڈائریکشن آف لائف پر بہت آتی ہے۔ یقیناً بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جو کبھی سوال بن کر آتے ہیں اور کبھی پریکٹیکلی آتے ہیں، کہ جب ایک نوجوان بچی کسی آکورڈ پوزیشن میں آ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس آکورڈ پوزیشن میں ڈیسنٹ طریقے سے نکال سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں صحیحین میں حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ڈفرینٹ انسانوں کی کیٹیگریز کو مینشن کیا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہت ایلیٹ لوگ ہوں گے، اور یہ دنیا کے ایلیٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ روز محشر کے ایلیٹ لوگ ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ ان 7 کیٹیگریز میں شامل لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. بہت بڑی بڑی صفات رکھنے والے لوگ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں. ایک کیٹیگری جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہی 7 میں سے اس نوجوان کی ہے جس کو، چاہے وہ نوجوان عورت ہو یا مرد، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. وہ نوجوان مرد یا وہ نوجوان عورت رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو ایک سٹیٹس والے ہینڈسم مرد نے یا جس کو ایک خوبصورت سٹیٹس والی عورت نے فرینڈشپ کی آفر کی. فقال انی اخاف اللہ، اور جس کو آفر کی گئی اس نے سمپلی کہا مجھے اللہ کا خوف ہے. کسی نوجوان کا اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ڈیفینیٹلی یہ ون ٹائم تھنگ نہیں ہوتی ہے. اٹ ڈپینڈس آن دا ہول ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسنالٹی آف دیٹ ینگ مین اور ینگ وومن. یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو بہت نمایاں چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام غلام ہیں اور وہ ایک انفلوئنشل فیملی میں ہیں، بہت انڈر پریشر ہیں، بہت آسانی سے کہہ کے وہ بچ سکتے ہیں کہ میرا کیا قصور، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس سلسلے میں. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے بارے میں کہیں پہ کوئی بات نہیں کی، لیکن جب ان کی حیا پہ اور عزت پہ بات آئی تو انہوں نے بہت سٹینڈ لیا اور وہاں پر انہوں نے اپنی حیا کو برقرار بھی رکھا اور اس کو پروو بھی کیا. اور ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیٹ اپس میں جیسے کوئی سیکشلی ہریس کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس قسم کے کوئی جذبات سے گزر رہا ہوتا ہے، تو کیا فیکٹرز ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ہم ایسے کسی بھی پریشر کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے فیس کر سکیں؟ جہاں تک کسی ہیراسمنٹ کے بارے میں آرٹیکولیٹ ہونے کی بات ہے یا اس کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہے، تو اس میں سب سے پہلا فیکٹر یہ آتا ہے کہ نمبر 1، آپ کی زندگی کی چوائسز شریعہ کے شیڈ کے انڈر ہوں. آپ پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ ان ماحول سے اپنے آپ کو، ان فرینڈز سرکل سے، ان ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس میں انوالو ہو کر اس طرح کی چیزوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن کوشش اور چوائسز بہتر ہونے کے باوجود جب کبھی ایسا موقع آئے تو آپ کے اندر ہمت اور کریج ایبسلیوٹلی ایمان کے دائرے کے اکارڈنگلی ہو کہ آپ کنسرنڈ اتھارٹیز تک اس بات کو پہنچا سکیں. اس لیے کہ نہی عن المنکر ہمارے دین کا ایک بہترین آپشن ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف ذرا اور دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو جیل ہی بہتر ہے. تو آج کے دور میں ہم کیا کریں جب ہمارے اوپر ایسے پریشرز آتے ہیں پیار محبت کے سلسلے میں، ہم جیل میں بند ہو جائیں یا ہم کون سی ایسی جیل میں جائیں جہاں سے ہم یہ حرام محبتوں کے جو پریشر ہیں ان سے اپنے آپ کو نکال سکیں؟ زندگی میں خالق کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیجیے، اس کے دیے ہوئے علم سے اٹیچ کیجیے. آپ کو بہت کنسٹرکٹیو اور بہت آپٹمسٹک کانفیڈنس لیول اس سے ملے گا. اینڈ وین یو ول گیٹ دا رائٹ لیول آف آپٹمسٹک کانفیڈنس، ایون اس وقت آپ کیپیبل ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ اس ناانصافی کے خلاف ایک ڈیسنٹ طریقے سے آواز اٹھا سکیں. یقیناً یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے قید خانہ پریفر کیا، بٹ ڈیفینیٹلی قرآن تو رہتی دنیا تک کے آخری انسان کے لیے آیا ہے اور اٹ ہیز ویری پریکٹیکل سولوشنز آلسو.
اسی صورت کے انڈر اگر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ہم اس ڈسکشن کو دیکھیں اور اس سوال کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر یوسف علیہ السلام نے فتنوں کی وجہ سے معاشرے میں رہنے کی بجائے پرزن میں رہنا پریفر کیا تو پھر اس کو آج ہم اپنے لیے گائیڈ لائنس کے طور پر کیسے لیں گے. آج کی پرزن ول بی اے ورچوئل پرزن آف یور تھاٹس. آج کی پرزن آپ کے جذبات کو تھامنے کی پرزن ہوگی. آج کی جیل آپ اپنے شہوات کو، اپنی ٹیمپٹیشنز کو جو شیطان کے وسوسوں کی شکل میں ہوں گے، آپ ان کو تھام کر اپنے پرزن میں بند رکھیں گی. ہاں، جہاں تک اپنے جذبات کو تھامنا ہوگا، جہاں تک اپنے جذبات کو پرزن میں بند کرنا ہوگا، جب یہ شریعت کے دائرے کے باہر جانے کے لیے مجھے اور آپ کو انکریج کریں گے، وہاں مجھے اور آپ کو اپنے اوپر اپنی زندگی میں کچھ ایسے رولز اور ریگولیشنز کو بھی فٹ کرنا ہوگا جن کے اندر رہتے ہوئے آپ اور میں زندگی میں بہت محتاط قدم اٹھائیں گے. ہمارے ڈیسیژنز جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندی بنانے کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ ہماری آج کی پرزن ہی کا میٹافور ہوگا. ایسے ڈیسیژنز جس میں ہم اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو روکیں گے لیکن اپنے رب کی فرما برداری کو بلند کریں گے. وہ پرزن اپنے آپ کو تھامنے کے، اپنی خواہشات کو تھامنے کے، جس میں ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے. وہ پرزن جس میں دنیا میں جلدی ملنے والا مزہ اور انٹرٹینمنٹ سامنے ہوگا، لیکن ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کے دائرے کی پرزن میں بند کر کے، اپنے آپ کو نیکی پر قائم کر کے گناہوں سے اور سیئات سے بچائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نبیلہ عباسی، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور وزٹنگ فیکلٹی میں ہیں 3 یونیورسٹیز میں. ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نبیلہ، آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں. بچوں سے ہم بات شروع کریں گے. بچوں میں ہمیں حیا کی کمی کیوں نظر آتی ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا فوکس ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جو پیرنٹس کا فوکس ہوتا ہے، تو وہ اسی پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو جب پیرنٹس کا فوکس، وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ بچے باحیا ہوں، لیکن وہ ان کے سامنے وہ ان کا فوکس وہ نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح کے کام یا ان سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسکس جو ہیں جو ان کو اس طرف لے کر جائیں گے وہ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی ہمارے معاشرے میں بے تحاشا مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو بچے ہمارے جیسے پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ریڈنگ پہ آبویسلی پیرنٹس کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. اب جب بچے پڑھائی شروع کرتے ہیں تو وہ جو ان کو ریڈرز دیے جاتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو سٹوری بکس ہوتی ہیں، اس کا اگر ہم تھوڑا سا انالیسز کریں کہ بچوں کے اوپر ان کے کیا اثرات جاتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی دیں گی؟ اچھا دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بہت فیمس ریڈرز ہیں، جس کے میں تھوڑے سے اگر نام لوں تو ہماری سلیپنگ بیوٹی ہے، سنو وائٹ ہے، سنڈریلا ہے، جو بچے اور بچیاں، اسپائڈر مین ہے، سپر مین ہے، تو یہ وہ جب پڑھیں گے تو آپ یہ یقین جانیے کہ جو وہ آج پڑھ رہے ہیں وہ کل اس سے وہی سیکھیں گے، وہی کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ ریالٹی، ریئل ورلڈ میں رہتے ہوئے اس فینٹیسی ورلڈ کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان سب ریڈرز میں کچھ نہ کچھ ہڈن میسیجز ہیں. اچھا، اگر آپ ہر ریڈر کو اٹھا کے دیکھیں، فار ایگزامپل سنڈریلا کا ہمیں کیا میسیج ملتا ہے، ہمیں سلیپنگ بیوٹی کا کیا میسیج ملتا ہے، وہ جب اس کو نیند سے کیسے اٹھایا گیا، وہ اور پھر سنو وائٹ میں آپ اس کا کمپلیکشن دیکھیں وہ کتنی وائٹ تھی. اب بچیاں ہم سب تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو وہ ساری بچیاں اور سارے بچے وہ اسی فینٹیسی میں رہتے ہیں. اور پھر یعنی اس میں جھوٹ بولنا، سنڈریلا ہے تو وہ جھوٹ بول کے جا رہی ہے، چھپ کے بھاگی بھی آ رہی ہے، ایک نامحرم لڑکے کے ساتھ ناچ گانا ہو رہا ہے اس کا. اسی طرح اگر سنو وائٹ کو ہم دیکھیں تو وہ نامحرم ڈوارفس کے ساتھ، سنو وائٹ اور 7 ڈوارفس ہیں ان کے ساتھ ہے، یعنی کسی کے گھر میں جا کے بھی کوئی مرد ہو ان کے ساتھ رہ سکتی ہے. اور پھر اسٹیپ مدر کو ہمیشہ برا اور وکٹ دکھایا جاتا ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا اور ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں اس کو ماں کا درجہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہمیشہ وہ بچے جب ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ جب کسی بچے کو واقعتاً اس میں ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہی شروع ہی وہ نیگیٹیوٹی سے ہوتا ہے، اور اس سے یہی ایکسپیکٹ
ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے کارٹونس میں وہ جو رول پلے کیا جاتا تھا اس بچے کے ساتھ بھی فیریز کیسی دکھائی جاتی ہیں؟ فیریز وہی سلم اسمارٹ بالکل ان کو ہر کوئی پسند کر رہا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتی ہیں, اگر ان کا دل چاہے تو وہ اڑ سکتی ہیں, وہ باہر جا سکتی ہیں, اور پھر وہ بس ہر وقت فرینڈز میں بالکل ان لائک دا ریئل ورلڈ. اور مردوں کو کیسا دکھایا جاتا ہے کہ بھی لڑکے جو ہمارے ہیں بچے وہ کیا چیز سیکھ رہے ہیں؟ اور ہمارے لڑکوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ پاورفل رہیں گے, بریو رہیں گے, اور آپ جہاں سے گزریں گے لڑکیاں آپ کو پسند کریں گی. تو یہ وہ میسیجز ہیں جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اگر ہم اپنے شروع سے بچوں کو دیکھیں تو وہ جو اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں تو وہ ٹیچر کی رول ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں, بچیاں وہی کر رہی ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بچے ایسے ریڈرز پڑھیں گے اور ایسے کارٹونز دیکھیں گے اور ایسے مٹیریل ان کو بار بار ملے گا, اور سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ بار بار ان کے لنچ باکسز, ان کے کپڑے, ان کے جوتے, اس پہ بار بار یہ چیزیں جو ہیں وہ ری انفورس ہو رہی ہیں, وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں, یعنی کہ وہ صرف دیکھ نہیں رہے, وہ ان کو میسج جو ہے وہ پکا بھی ہوتا جا رہا ہے. کیا میسج پکا ہو رہا ہے؟ یہی کہ آپ یو آر لائک, وہ یہی اس کا میسج ہوتا ہے. وہ بچے جو اس کا جو بچے جو ٹیک اوے میسج ان کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دے فیل کہ دے آر سنڈریلا, دے آر سنو وائٹس. پھر آپ دیکھیں آج کل جو ٹرینڈ ہے برتھ ڈیز کا, پارٹیز کا, اس میں بچیاں وہی تھیم کرنا چاہتی ہیں, وہ ویسے ہی ڈریس اپ ہونا چاہتی ہیں, وہ ویسے ہی کاسٹیومس پہننا چاہتی ہیں. آج کل جیسے ہماری پوری دنیا پہ یلغار ہے ہومو سیکشولیٹی کی, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو کارٹونز اور ایسی جو مٹیریل ہے اور ایسے فگرز ہیں ان میں اس قسم کے میسیجز بھی جا رہے ہیں؟ بالکل ہے, بالکل ہے. آپ دیکھیں جو ایک بہت مشہور کارٹون ہے فروزن, اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع تو دیکھیں یہ بہت انیشیل اور ایک ایسی چیز ہے جو شروع تو بہت لائٹلی اور سلائٹلی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتے ہوتے اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے. جیسے اس میں بہنوں کا پیار دکھایا گیا, فرینڈس کے لیے سب کچھ ہے, پھر وہ اتنی لائکنگ ڈس لائکنگ ان کو ہیپی کرنا کہ پھر وہ آہستہ 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 بچے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو پھر بچوں کے لیے پیار کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, یعنی کہ بچوں کو بچپن سے پیار کی صحیح پہچان کیا دینی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے جو بچے کو جو میسج ملتا ہے وہ پیار صرف ایک ہی قسم کے پیار کو پیار سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز پیار ایسا نہیں ہے. پیار وہ ماں سے بھی کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے بھی کرتا ہے. تو اس میں وہ ہیپینس, وہ سیٹسفیکشن, اس کو صرف اس کو ڈائریکشن, اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ہے وہ پیرنٹس کا فوکس کہ جب ہم ہیپی ہوں تو ہمیں کس طرح سے جو ہے ہمیں کون ہیپی کر رہا ہے. تو ہمیں جو کارٹونز ہیں وہ ان کو ان ریئل ورلڈ دکھا رہے ہیں, اور ہم نے ان کو ریئل ورلڈ دکھانی ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ پیار اصل میں ہوتا کیا ہے, کیئر ہوتی کیا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ جو اگر آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہے ہیں, وہ پیار میں یہی سب میسیجز ہوتے ہیں نا, وہ تو صرف آپ نے صرف ایک مخصوص پیار کے ساتھ. لیکن ریئل ورلڈ میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اماں ابا بھی لڑائی کر رہے ہیں, اور اماں کو شاید دادی دادا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں, اماں ابا سے کمپلین بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں, بھائی بہن ہیں تو وہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, اسکول میں جاؤ تو ٹیچر بھی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں. تو بچے کو تو پیار کی کوئی شکل نظر ہی نہیں آ رہی ہے. کہاں پہ ان کو پیار دکھایا جائے, کیسے دکھایا جائے؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں سے بہت زیادہ میسیجز تو انہیں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو لاجک اور ریزن ہوتا ہے ہم ان کو وہ نہیں بتاتے. فار ایگزامپل اگر وہ بچوں کو ٹی وی دیکھنے سے منع کر رہے ہیں تو ہم صرف کہتے ہیں ٹی وی نہ دیکھو, ہم اس کے ریزنس پہ بات نہیں کرتے, ہم ان کو الٹرنیٹیوز نہیں دیتے. اگر وہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے تو وہ کیا کریں گے, جیسے ان کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز ہے, کوئی دیکھیں یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹ کا اور بچے کا ریلیشن بلڈنگ ٹائم ہوتا ہے. اور پھر ہمارے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ریلیشن بلڈ نہیں ہوا وہ ہوتا, اور اس میں اس کی نیگیٹیوٹی وہ بچپن سے جو شروع ہوتی ہے وہ وہاں پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اچھا, بہت سے جو ہم نے ایپیسوڈز کی اور پیار محبت کی بات کی, اور جب ہم نے حرام محبتوں کی بھی بات کی, تو بہت سے ایکسپرٹس نے ہمیں یہی بتایا کہ اگر بچے کے اندر یہ گیپ بچپن سے رہتا ہے, اس کا والدین کے ساتھ بانڈ ویک ہوتا ہے, تو پھر وہ ایسی حرام محبتوں میں جاتا ہے. تو والدین کیوں اپنے بچوں کو اس طرح انسیکیور کر دیتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیسے وہ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, چاہے جانا اور پھر اپنے ساتھ کسی کی سپورٹ لینا, کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا, یہ سب بہت ہیومن اور بہت بیسک نیڈز ہیں اور بہت بیسک نیسیسٹیز ہیں جو بچوں کے بھی ہیں. پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان جب وہ گیپ بہت زیادہ ہو جائے گا, اور جب ان کو وہ لو, وہ افیکشن, وہ کیئر اپنے پیرنٹس سے نہیں ملے گی, تو وہ پھر اس کو ادھر ادھر ڈھونڈیں گے, اور پھر وہ حلال چیزوں میں سے نہیں, اور جہاں حرام چیز میں ویسی اٹریکشن ہے, شیطان ہے جو ہر وقت ورغلانے کے لیے تیار ہے, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, اور ان کا پھر بعد میں ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے.
اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جب ہم تعلیم دیکھتے ہیں یا بچوں کی اپ برنگنگ دیکھتے ہیں اس میں نا تربیتی پہلو جو ہے کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کا گراف جو ہے وہ ڈاؤن ہے. اچھا اب پیرنٹس کا جب سینیریو دیکھتے ہیں تو یعنی وہ مجھے کنفیوز نظر آتے ہیں, یعنی چاہ وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کریں لیکن فکر ان کو بچوں کے نمبروں کی ہوتی ہے, سکورز کی ہوتی ہے, کریئر کی ہوتی ہے. یہ جو ڈس بیلنس کریٹ ہوا ہے اس کو کیسے فکس کیا جائے؟ بیسیکلی ڈاکٹر کمل, ہماری اپنی ایکسپیکٹیشن اور ہمارے لیے ہمارے نزدیک زندگی میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, جو بہت ساؤنڈ ہے, اور ہم بچے کی ڈگریز, اس کے نمبرز, اس سے اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی درمیانے یا ایوریج نمبر لینے والا بچہ ہے لیکن وہ ہیلپ فل ہے, وہ کیئرنگ ہے, تو ہمارے نزدیک اس کی یہ کوالٹیز بالکل بے معنی ہیں. ہم جو گراف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ریئل لائف میں دیکھیں اور بعد میں ایک انالیسس کریں تو ریسرچز آپ کو بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ جو ایمپتھائز کر سکتے ہیں, جو ہیلپ فل ہوتے ہیں, وہ بعد میں اپنی پروفیشنل لائف میں بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو بعد میں اگر وہ لیڈر ہیں یا امپلائی ہیں تو وہ دونوں جگہ پہ ان کو ان کوالٹیز کو جو ہے اپلائی کرتے ہیں. اور جو آپ کی یہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو شروع سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کے اندر اگر آپ کے مارکس اور آپ ہمیشہ فیلئر آپ نے فیس ہی نہیں کیا تو آپ کی ایک بہت ریجڈ اور بہت ڈومینیٹنگ پرسنالٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جب ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں تو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان بھی ایک جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, اور ہمارا دین ہمیں بتاتا بھی ہے کہ استاد کا کس سٹیٹس پہ ہے اور اس کا پھر اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا بیہیویئر اور کیسا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر بھی ہم لگتا ہے پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں. اساتذہ ہیں تو ہمیں کئی دفعہ بہت گرج میں نظر آتے ہیں, یعنی اگر ایک استاد نے اس کو پیرنٹ سے گرج ہو گیا, اسکول میں پیرنٹ آیا, انہوں نے کوئی بات کی اور ایڈمنسٹریشن نے آ کے, پرنسپل نے آ کے ٹیچر کو کہا کہ بھی آپ ذرا بچوں کے ساتھ بیہیو کریں, وہ پہلے چیک کرتا ہے کون سا پیرنٹ آیا تھا اور اس کے بچے کے ساتھ اس کا بہت گرج ہو جاتا ہے. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ انسان ہے نا, ان کو ایک فیلنگ بری تو آتی ہے کہ بھی میں پڑھا رہی ہوں سارا دن اور بچے نے جو ہے میری شکایت لگا دی. دیکھیں ڈاکٹر کمل, ہر ایک کا لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے ٹیچنگ سٹائل بھی ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں, ہم کہتے تو یہ ہیں کہ جو استاد ہے وہ بالکل ماں باپ کی طرح ہے, آپ کے والدین کی طرح ہے, تو ہر ایک کا پیرنٹنگ سٹائل بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن ہم اس میں تو مارجن دے دیتے ہیں, لیکن ٹیچر سے ہم بالکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ ہمارے بچے وہ سکھائے بھی سب کچھ. لیکن ٹیچر جو گرج رکھتے ہیں, میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو گرج رکھ لیتے ہیں, کیا یہ جائز بات ہے؟ ایک استاد ہے, اس کو گرج رکھنا چاہیے, وہ رکھ سکتا ہے, اور اگر اس کے دل میں گرج آ رہا ہے تو اس کو کیسے اوور کم کرے؟ دیکھیں گرج ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے ایز اے ٹیچر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں اور آپ کے وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, وہ ایٹ ٹائمز آپ کی بات مانتے ہیں, کبھی نہیں مانتے, بدتمیزی کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں. یہ وہ سارے نارمل نیچرل ایج اپروپریٹ بیہیویئرز ہیں جو بچے آپ گھر میں بھی, ہمارے بچے بھی شو کرتے ہیں. لیکن ہم وہاں پہ تو اپنی وہ پیرنٹل نیچر نہیں شو کر رہے ہوتے. بچوں کے ساتھ بھی آپ نے ایز اے پیرنٹ ان کو ایک چانس دینا, پھر اس گرج کو ختم کرنا. دیکھیں ہیومنلی یہ مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بارے میں کوئی اتنی نیگیٹیوٹی رکھتا ہے, لیکن پھر جو استاد کا مقام ہے اور جو اتنا رتبہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایمپتھائز کر سکیں, ان کو اپنا بچہ سمجھ کے ان کی تربیت پہ فوکس کرے, نہ کہ وہ صرف ایک سیشن اور جو ایک سال ہے وہ گزار رہا ہو اور اس میں اس کو کوئی پروڈکٹیو چیز اس کو کے ساتھ کرے. اچھا یہاں پہ پھر وہی پیرنٹس کی بھی بات آ گئی. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ وہاں کھیل رہا ہے اور بچے کے کان میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ والدین کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آج کل کے ٹیچرز کوئی ان کا پڑھانے کو دل نہیں چاہتا اور بڑے ڈس رسپیکٹفل جملے بول رہے ہیں. تو وہ بچے کے اندر جا رہا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ عزت کے قابل نہیں ہے, پیار محبت کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے میرا, مجھے بھی جا کے تنگ کرنا چاہیے. تو پیرنٹس کو کہاں پہ محتاط ہونا چاہیے, اور اگر ان کو کوئی ٹیچر سے کمپلین ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچے کے سامنے ٹیچر کو ڈسکس کریں, نیگیٹو ریمارکس بھیجیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگلے دن کلاس میں جا کے اس ٹیچر کی بات مانے گا یا اس کو رسپیکٹ کرے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپرلی ایک دفعہ ایک ایکسپیرینس کو ججمنٹل نہ ہو جائیں, اس پہ اپنی بیس کر کے ایک اپنا اوپینین نہ بنا لیں, بلکہ اس کو آبزرو کریں. اس کے بعد آپ جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے بارے میں الرٹ کریں تاکہ وہ دیکھیں کہ آیا مسئلہ واقعی ہے یا نہیں ہے. ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ نہ ہو, مسئلہ اگر ہے تو وہ اپنے لیول پہ اپنے طریقے سے سالو کریں گے. ہم بچے کے اندر وہ نیگیٹیوٹی, کیونکہ آپ ایک ٹیچر کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ شاید سب ٹیچرز کے بارے میں وہی امیج بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی کیونکہ ماشاء اللہ آپ کچھ یونیورسٹیز میں بھی جاتی ہیں اور
یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ سے بھی ڈیل کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ کبھی آپ کے پاس وہ ایسے ایشوز لے کر آتے ہیں جس میں ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے یا وہ لاسٹ ہوتے ہیں؟ اس لیول پہ جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ وہ اس ایج میں ہوتے ہیں جب بہت زیادہ ایکسپیرینسز وہ کر چکے ہوتے ہیں, اور آپ یقین کریں بچوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے اور فیملی سسٹم کیسا ہوتا ہے. اور جو بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور جو زیادہ ڈیپ لرنرز ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ پیرنٹ اور ان کی ایک اچھا ریلیشن شپ ہے. اور جو بچے اس میں لیک کرتے ہیں تو یونیورسٹی ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے جہاں پہ ان کے پاس پیرنٹ کا چیک ہر وقت نہیں ہوتا, یہاں پہ ان کی ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ جو چیز وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پھر وہ اپنے ارد گرد ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اسی سے کتنے مسائل ہیں. تو یہ ہم اس وقت تو بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سختی مار دھاڑ, لیکن پیرنٹس بھول جاتے ہیں اپنا رول, کہ ان کا بچپن سے ایک رول ایک کنیکشن ہونا چاہیے تھا جو بچوں کے ساتھ ضروری تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرن. ناظرین, پیار محبت کی باتیں, اور اس میں دیکھیں کتنے تعلقات جو ہیں وہ سمٹ کے آ جاتے ہیں, والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اساتذہ کے ساتھ, اساتذہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ. یعنی ایک اتنی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم پوری ہیومینٹی کے اوپر پھیلا دیتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا اور اپنا پیغام دیا اور اپنے انبیاء بھیجے اور پورا سسٹم کریٹ کیا, یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم ان پیار محبت کے افسانوں کو غلط طریقے سے اپنی زندگی میں لے کے چلیں, بلکہ ہمیں اس لیے یہ پورا سسٹم دیا گیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت پہ اپنا وقت لگائیں اور اپنی ہر محبت کو جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہاں پر جما دیں اور لگا دیں. اس سلسلے میں دیکھتے ہوں کہ ایک حدیث آتی ہے, حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو لہو اور حدیث قدسی آتی ہے, اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تو لہو اور لعب میں نہ پڑ جا. میں نے تیرے رزق کی کفالت کی ہے اور تو خواہ مخواہ تعجب اور مشقت میں نہ پڑ جا. اے آدم کے بیٹے, مجھے طلب کر تو مجھے پائے گا. اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز پا لی, اور تو نے مجھے کھو دیا تو ہر چیز کھو دی, اور حال یہ ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ماں باپ کے ساتھ محبت, یہ اساتذہ کا احترام, اور یہ بچوں کا استاد کی عزت کرنا, اور ساتھ ساتھ استاد کا اپنے بچوں کو جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صحیح طرح سے پڑھانا, اور معاشرے کی فلاح کی طرف جانا, یہ پیار محبتیں ہمیں اسی راستے پر لے کر جائیں گی. تو ضرور سوچئے گا اس کے بارے میں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.